अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी और मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। और नाजरीन, 2013 की इंतखाबी मुहिम अब तक जिसके बारे में तासुर ये था, 2018 की इंतखाबी मुहिम की बात हम करें जिसके बारे में अब तक तासुर था कि ये 2013 से कदरे मुख्तलिफ है और जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बहुत बेहतर हो चुकी है और अब उस तरह के खदशात नहीं है। लेकिन गुज़श्ता शब पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया रूनमा हुआ है और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हल्का है PK-78 जहाँ पे हारून बिलोर साहब एक कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे और उस कॉर्नर मीटिंग के अंदर एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें वो खुद जाँ बहक हुए, उनके साथ 20 और पार्टी जो है कारकुन वो भी जान से गए। बिलोर ख़ानदान के लिए देखा जाए तो सानियात कम होने का नाम नहीं ले रहे। हम 2012 में चले जाएँ तो उस वक्त इनके वालिद बशीर बिलोर साहब इसी तरह के इंतखाबी जलसे में शरीक थे और वहाँ पे भी खुद कुछ धमाका हो जिनमें उनकी जान गई। और देखा जाए तो ये सिलसिला अब आगे खुदा करे कि थम जाए क्योंकि ख़तरात पहले से मौजूद हैं। अगरचे ANP की क़यादत ने बड़े एक तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किए और आज जब असम जारवली मीडिया के सामने आए ताज़ियत करने के बाद तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे, मैदान छोड़ने वाले हरगिज़ नहीं हैं। और अगरचे 3 दिन का सोग उसके बाद फिर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमले करने वाले हैं वो सामने आके आएँ, अगर वो पश्तून हैं बिलखुसूस सामने वार करें ताकि छुप के वार ना करें और अगर किसी की जान लेनी है या देनी है तो सामने आके की जाए। हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले और नेक्टा भी खदशात का इजहार कर चुके और सियासी जमातों को आगाह भी किया गया है कि ख़तरात मौजूद हैं। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि क्या अब ये 2018 की इंतखाबी मुहिम के जो अब अपने आखिरी मरहल में जा रही है उसके लिए ख़तरात और बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस साहने की ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। ये क्या मैसेजिंग हो रही है, क्या पैगाम मिल रहा है इस ज़िम्मेदारी कबूल करने से। इसके बाद ज़िक्र का प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अब प्री पोल रिगिंग के हवाले से नून लीग के कहीं साथ हमें खड़ी नज़र आ रही है। जब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब का और उनकी हमशीरा फलियार तालपुर साहबा का नाम लिया गया और उनके बाद उनके नाम ECL में भी डाले गए। अब पीपल्स पार्टी भी इस सारे अमल को प्री पोल रिगिंग का नाम गोया कि कबल इंतखाबात में धांधली का नाम दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब आखिरी मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही कश्ती के सवार हो गए हैं। अब देखना यह है कि मामला आगे किस तरफ जाता है। और फिर प्रोग्राम के आखिरी में जिक्र होगा वस्ती पंजाब के अहम शहर और पाकिस्तान के मैनचेस्टर कहलाने वाले फैसलाबाद का, जहाँ पे कौमी असम्बली की कोई 10 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की कोई 22 नशिस्तें हैं। जहाँ पे देखना यह कि अब मुकाबला होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुकाबला है। अब देखना यह है कि इस पिछले 2013 के इलेक्शन के अंदर नून लीग डोमिनेट नज़र आई है। वहाँ पे तकरीबन कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें और सूबाई असम्बली की भी 22 में से 21 नशिस्तें नून लीग के पास थीं। अब के बाद सूरत हाल क्या है और बिलखसूस राना सनाउल्लाह साहब पहली बार वहाँ से कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इस पर भी एक हम डिटेल एनालिसिस देंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। इसके बाद भी मुझे ये कहा जाएगा कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं, क्योंकि इसके बाद तो लाजिमन हमारे खदशात बढ़ते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं। लेकिन ये 13 नहीं, ये 18 है। बिलोर फैमिली को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जब तक बिलोर खानदान है पेशावर को कोई कब्जा नहीं जमा सकता। इंतखाबी अमल जारी रहेगा। हम पुरअमन तरीके से 3 दिन सोग मनाएंगे। 3 दिन के बाद फिर जैसे इंतखाबी अमल होता है वैसी पार्टी पर अपनी किसी सियासी कायद के ऊपर, किसी सियासी पार्टी पर, किसी सियासी वक़्त पर तनकीद ना करें। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अब तक 2013 के मुकाबले में फ़िज़ा अक्सर तब्दील थी और कुछ तरह के खदशात नहीं थे। उस वक्त तो ये था कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिस तरह ANP थी, इवन कि कराची के अंदर MQM
کوئی جماعت جلسہ ہی نہیں کر سکی تھی, لوگ باہر نکل ہی نہیں سکے تھے. لیکن اب کی بار ایسا ہرگز نہیں ہے, تمام جماعتیں اب تک تو کر رہی تھیں. لیکن اگین اے این پی, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی پرامن جماعت, ان کے اس قسم کے کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں تھے, اگرچہ وار اینڈ ٹیرر کے اندر جب ان کے دور میں چلی ہے ضرور فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے, اور ہم نے دیکھا کہ میاں افتخار صاحب, ان کے صاحبزادے کو بھی ان کی بھی جان لی گئی. تو لیکن اب کی بار ہمیں لگ نہیں رہا تھا کیونکہ ایسا, ایک تو یہ کہ اے این پی کو کیوں نشانہ بنایا گیا, پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کلیم کیے جا رہے تھے کہ جی ہاں ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, اب ان کے جو نیٹ ورکس تھے ان کو ڈسمنٹل کر دیا گیا, اب اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے. لیکن سر پشاور میں کوئی ایک دور افتادہ علاقہ نہیں ہے, وفاقی دارالحکومت, صوبائی دارالحکومت اور شہر کے اندر اندرون شہر میں ایک خوشگود بمبار کا پہنچنا, اس کا مطلب ہے اس کو لاجسٹک سپورٹ, اس کے ہینڈلرز, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے سارے شہر کے اندر ہی کہیں لوگ موجود ہیں, وہ باہر سے تو نہیں آئے. تو یہ تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ 2013 اور ایون 2008 کے الیکشن سے موازنہ کریں تو صورتحال بہت بہتر رہی ہے. 2013 میں تو یہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنی کیمپین بھی نہیں کر سکی تھیں, خاص طور پہ اے این پی, ان کو تو باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہاں پہ کوئی جلسے کرنے کے نہیں دیں گے. صحیح. لیکن اور ہوا بھی یہی تھا, اس میں جو ہے ان کے والد صاحب بھی شہید ہوئے تھے, بشیر بلوچ صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تھے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ نشانہ جو ہے, چونکہ دو وجہ تھی نشانے پہ, ایک تو یہ تھی کہ اے این پی کی حکومت تھی اور اس زمانے میں جو بھی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو ایک لحاظ سے صوبائی حکومت جتنی بھی وہاں پہ کارروائی ہوئی تھی تو ایک لحاظ سے ذمہ داری حکومت کی بھی آتی تھی, حالانکہ فوج اس کو کر رہی تھی. تو اس میں اس قسم کی جو افتخار حسین کے صاحبزادے کو کیا, تو وہ ایک تو ان کا نشانہ جو ہے باقاعدہ جس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگ تھی ہے. اس میں یہ تھا کہ یہ جو حملہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ لیول آف وائلنس بہت کم ہو گئی ہے, ابھی تک پرسکون حالات تھے, لیکن جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے. ایون اگر فرض یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے جو ہے جو مین نیٹ ورک ہے ان کو توڑ دیا, اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ جب آپ نے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کو خالی کرایا تو جو ان کی ایک اماجگاہ تھی یا پناہ گاہ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جتنی ڈیپ روٹیڈ یہ پھیلی ہوئی ہے, اس کے جو ہے مراکز صرف وہ مراکز تو ختم ہو گئے, لیکن ان کے جو نیٹ ورک ہیں وہ تو ہر جگہ موجود تھے کسی نہ کسی صورت میں. تو وہ سلیپر سیلز بھی ہوتے ہیں ان کے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ دکھانا چاہتے تھے ٹی ٹی پی کہ اب تک ہم زندہ ہیں, ہم یہ کارروائی کر سکتے ہیں, اس کے اہل ہیں. لیکن اب جہاں تک اس چیز کو روکنے کا سوال ہوتا ہے, اس قسم کے حملوں کو, اور خاص طور پہ ایسے مجمع میں جہاں پہ الیکشنز کے ہو رہے ہیں جس میں ہر قسم کے لوگ آ رہے تھے, اس میں پابندی بھی نہیں لگا سکتے ہیں, سیکیورٹی چیک نہیں ہو سکتا, تو وہ سب سے ولنریبل جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے. 2 آدمی یا 3 آدمی, اس کے لیے بہت بڑا کوئی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں اثرات بھی پڑیں گے اس کے. لیکن عارفہ ایک اور نقطہ رکھنا چاہوں گا, جو کلیم کل کیا جا رہا تھا, جو خدشات کا اظہار ڈی جی ایس پی آر نے بھی کیا کہ یہ فورن ڈیزائن ہے, طاقتیں جو پاکستان کے اندر قیام امن نہیں چاہتی. بات یہ ہے کہ جب اپنے ملک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ شروع ہوتا ہے تو اس کو فورن ایجنسیز ہوں یا فورن پاورز ہوں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از واٹ انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ اسپیوناج از اباؤٹ. تو ہم اس کے اوپر فوکس کر کے یہ نہیں بھول سکتے کہ ہم نے مسئلہ جو ہے ہمارا ہے اور ہم نے حل کرنا ہے. آفٹر آل یہ فورن پاورز تب بھی انوالو تھے, مگر سیکیورٹی ایجنسیز اور ملٹری نے ہی آپریشنز کر کے 2007 یا 2008 سے معاملہ آج تک پہنچایا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی انٹرفیرنس تو کم نہیں ہوئی, مگر ہمارے آپریشنز کی وجہ سے امپروومنٹ ہوئی ہے. تو وہ تو جو ہوگا سو ہے, بٹ ہم نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے اور ملیٹنسی کے ایشو کو ہم نے ہی ڈیل کرنا ہے, وہ اپنی انٹرفیرنس نہیں روکیں گے. اور جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہ وقت لگتا ہے, اور ٹیررزم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر 100 پلانز بھی ان کے جو ہوتے ہیں ان کو آپ روک لیں ہونے سے, مگر وہ ایک بھی کر لیں تو امپیکٹ جو سائیکولوجیکل ہوتا ہے, جو کل ہوا ہے, وہ تو وہی ہے نا کہ ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی فرق نہیں پڑا یا ہم ابھی بھی اتنے ہی ونریبل ہیں جیسے ہم پہلے تھے. اور دوسری بات پھر وہی یہ ہے کہ یہ بیچ میں سیکیورٹی سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ وہ صرف جس کو ہم کہتے تھے سافٹ ٹارگٹس پہ کر سکتے, چرچ کے اوپر اٹیک ہوا, یونیورسٹیز پہ ہوا, پر پولیٹیشینز پہ بہت کم ہو گئے تھے. مگر اب انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے تو سیاستدانوں کو نکلنا ہے, کیونکہ اے این پی
اور پی 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 نے آف کورس جتنی قربانی دی ہے سویلین سائڈ سے اس وار آن ٹیررزم میں تو آئی تھنک اور کسی نے نہیں دی. اور 2013 تک تو یہ حال ہو چکا تھا کہ اے این پی نے بالکل اپنی جو موومنٹ تھی محدود کر لی تھی, اور کہتے ہیں کہ ایک جو وجہ ہے 2013 میں ان کے ہارنے کی وہ یہی تھی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بالکل ایکسیسیبل نہیں رہے. اب وہی مسئلہ کہ اب کیونکہ الیکشن کیمپین ہو رہی ہے, وہ نکل رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, جیسے زاہد صاحب نے کہا مجمع ہے, اس کے اندر آنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات شاید یہ بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ جو بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی کافی نہیں ہوتی اور دینی چاہیے, سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ ہم کتنی سیکیورٹی انڈیویجولز کو دیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے انٹیلیجنس بہتر چاہیے, آپریشنز چاہیے, ان کے پناہ گاہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, بٹ انڈیویجولز کو اتنی سیکیورٹی کبھی بھی اسٹیٹ نہیں پرووائڈ کر سکے گا کہ جو بار بار بات کی جا رہی تھی کہ اب سیکنڈ فیز کے اندر ان کے جو ویل وشرز ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں, جو ان کے سہولت کار ہیں, ان کو ڈھونڈا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ آپریشنز اس طرح کے ہو رہے ہیں جس کے اندر ان کے سہولت کاروں کو یا ان کے ویل وشرز کو ڈھونڈا جائے؟ جیسا اس ایریا میں تو لگتا ہے کوئی کام زیادہ بہتر نہیں ہو رہا. جو ہارڈ کور ملیٹنٹ سے آپ نے ان کو ضرور پکڑا, کہیں مارا بھی ہے, بھگایا بھی ہے, لیکن شہر جو سہولت کار ہیں وہ تو لگتا ابھی تک موجود ہے. اس کی یہ بات صحیح ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. دیکھیں ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہوتی انٹیلیجنس بیس آپریشن سے. ایک حد تک تو ہم نے کیے جس کی وجہ سے جو وائلنس کا لیول کم ہوا ہے, لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دیتی یا جان بوجھ کے ہم نے دوسری طرف کیا. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ جگہیں یا وہ ادارے جہاں سے اس قسم کی باقاعدہ سپلائی لائن ہوتی ہے, تو وہ جو ہے جب تک اس کو قلعہ بانی کریں گے وہ ایک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا جو جس کو کہتے ہیں خامی جو رہی ہے ہمارے میں, نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا, اور اس کے اثرات جو ہیں ہمیں نظر آتے رہیں گے. لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی غلط ہوگا کہ جو ہے, یعنی اگر فرض کیجئے جہاں پہ ہر روز 2-2, 3-3 اٹیکس ہوتے تھے, جہاں پہ کیمپین نہیں ہو سکتی تھی, وہاں پہ اچھی بات نہیں کہ ایک ہوا ہے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے جس میں ہم نے بات کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کا ایک اور بھی ہوتی ہے کہ جب سافٹ ٹارگیٹ چنتے ہیں تو اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آسانی سے ایکسیسیبل ہوتی ہے, دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جتنی بڑی کیجولٹی ہوتی ہے اتنی بڑی خبر بنتی ہے. صحیح. تو یہ چیز, اور خاص طور بلور خاندان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یقیناً ٹیرر فائنانسنگ, نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے تھے جس کے ٹیرر فائنانسنگ بھی ہے, پھر اس کے بعد لاجسٹک سپورٹ, اور مور امپورٹنٹلی مدرسہ ریفارمز کی بات بار بار کی جا رہی ہے. یقینی طور پر اگر ذہنوں کو بدلنا ہے تو میرے خیال میں اس ایریا کے اندر بھی حکومتوں کو فوکس کرنا پڑے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم نوا نظر آ رہے ہیں. کس معاملے پہ؟ پرو پول ریگنگ ہو رہی ہے, قبل از وقت دھاندلی ہو رہی ہے, کس حد تک ان کے آرگومنٹ میں وزن ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کا انالیسس دیں گے. اس بات پہ دکھ ہوا کہ کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوا, کوئی چارج شیٹ نہیں ہوئی, کوئی فرد جرم مرتب نہیں ہوئی, کوئی شہادتیں نہیں ہوئی, کوئی گرا نہیں ہوئی, کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوا, اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ شامل کر دیا گیا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کے خلاف بھی جو نیا ایکٹیو ہوا ہے, جس کے بعد عدالتی کارروائیوں یا پھر آصف زرداری صاحب, یا ایون کہ آپ کہہ لیں کہ جو دھماکے ہوئے ہیں, ایک آدھ جو ہوئے ہیں, بنیادی طور پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کچھ طاقتیں کہ سیاسی جماعتیں عدالت انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں اور نہ ہی ہو پائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں بھی کچھ جان ہے, یا پھر مولا بخش چانڈیو صاحب فرما رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پتہ نہیں وہ کون سی ڈیمانڈز ہیں, کون دباؤ ڈال رہے ہیں اور کس طرح کا دباؤ ہے, کیوں ڈال رہے ہیں, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر جو آج زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر احتساب کرنا تھا آپ نے تو الیکشن سے پہلے کر لیتے, یہ موقع ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اس موقع پر کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں, پھر آپ ایک پارٹی کو ڈیفیم کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو ووٹ نہ ڈالیں. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ابھی الزام لگانا شروع کیا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کے کافی عرصے سے جو ان کی جلسے ہو رہے تھے جس میں بلاول بھٹو خطاب کرتے تھے, تو اس میں ایک بات وہاں پہ GDA جو ہے وہاں بنی ہوئی ہے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس,
تو اس کے اوپر طالب وہی کہتے تھے کہ اس کو بنوایا گیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے ابھی بات ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس میں لوگوں نے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دھاندلی ہونے جا رہی ہے یا ہو گئی ہے, دونوں صورتوں میں. لیکن اس دفعہ جو بات خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ زیادہ زور کے ساتھ بات ہو رہی ہے, نام کے ساتھ بات ہو رہی ہے, کھل کے بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ یہ باقاعدہ یہ کر رہے ہیں. نام اب پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے یعنی مصطفیٰ کھوکھر پہلے اشاروں میں بات ہوتی تھی, اب براہ راست ہو رہی ہے, نام بھی لیے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب میں نام لے رہے ہیں, انہوں نے بہت راست تو شاید پہلے بھی ہوتی تھی بٹ نام نہیں لیے جاتے. نام نہیں لے جاتے. میں کہہ رہا ہوں نام کے ساتھ وہ زیادہ تر جو بات ہوتی تھی وہ الیکشن کے بعد ہوتی تھی, پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے اتنا زیادہ نہیں ہوتی تھی, لیکن خالی ہر شخص شور ضرور کرتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن جیسے پچھلا الیکشن تھا 2013 میں, تو آپ نے سنا تھا یہ چیزیں ہو رہی تھی, نہیں بالکل نظر نہیں آ رہی تھی, اس سے پہلے بھی تھی. لیکن اب جو ہے یہ زیادہ چیز آتی ہے کہ ان کے نام جو آئی ایس پی آر کے جو ان کے اس دن پریس کانفرنس ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیسے پھر یہ لوگ نام لے رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی. اب وہی ہم بات کر رہے تھے حامد رضا جو ہیں وہ اہل سنت جماعت کے, جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خود خلائے مخلوق کے ہی وہ ہیں, کریشن ہے, ان کی حمایت میں ریلیں نکالے کرتے تھے. کل وہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کسی بریگیڈیئر کا نام لے لیا. تو یہ اچھی روایات نہیں ہیں. لیکن عارفہ 1.5 کروڑ روپے کے ٹرانزیکشن ہے, بتا دیں کیا ہوا تھا اس میں, کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت؟ اصل میں میرے خیال میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو پری پول ریگنگ ہے جس کی سب بات کر رہے ہیں. اگر اسپیسیفکلی اس کیس کو دیکھا جائے تو یہ جب اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو صرف پی 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 کے خلاف ہو رہی تھی, ہم کتنی دفعہ کہہ چکے, تو پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں تھا. پی ایم ایل این کے خلاف شروع ہوئی تو پی 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 کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اب پی 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 کے خلاف شروع ہوئی ہے تو ان کو پی ایم ایل این کے خلاف ڈرائیو پہ کوئی اعتراض نہیں, اپنے خلاف ہے. یہ 10 سال سے پارلیمنٹ میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا لا نہیں پاس کر پائے. میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ خلائی مخلوق انٹرفیئر کر رہی ہے, نہیں. میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 10 سال کا موقع تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, کرپشن کا الزام لگا کے سیاست دانوں کو پولیٹیکل سین سے دور کرنا, یہ آج نہیں, یہ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ریفارم کر لیتے؟ وہ جو لا تھا وہ بیٹھا رہا, یہ دونوں پارٹیز لے کے بیٹھی رہی اس کو پارلیمنٹ میں, اور یہ بحث کرتے رہے کہ ججز کو لانا ہے کہ نہیں لانا, اور فوج کو اس کے اندر لانا ہے کہ نہیں لانا. یار اس کو اسٹرینتھن کر کے اپنے آپ کو تو بچا لیتے. فوجیوں کو لانا کیا اتنا ضروری تھا کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو یہ 10 سال سے اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو رہا ہے, چل رہا ہے, یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا؟ لیکن عارفہ آپ اور زیاد صاحب, کیا وکٹمائزیشن اگر ہو رہی ہے, فرض کر لیتے, تو کیا دونوں جماعتوں کو پھر ایک ساتھ کھڑا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے وکٹمائزیشن؟ یہ نہیں کھڑے ہوئے نا, ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یا جس لا کو چینج کر دیتے. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو بات یہ ہے کہ یہی ہے بالکل ایک جو سب سے خرابی جو ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ جو کرپشن کے اگر صحیح الزامات ہیں تو اس پہ نہ کی جائے کارروائی. اصل بات یہ آتی ہے کہ جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اس سے پوری کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب مسئلہ وہی آتا ہے کہ یہ جیسے ان کے آصف زرداری صاحب کا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو تحقیقات ہوئی تھی غلط تھی, صحیح ہے یا غلط اس میں پڑھتے نہیں, بالکل ٹھیک, بلکہ لیکن 2015 سے تحقیقات چل رہی تھی. جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ جو سو کالڈ کریک ڈاؤن ہوا تھا وہاں پہ, جس میں لگتا تھا کہ ہر روز کوئی اٹھایا جاتا تھا بندہ اور اس کے تعلقات جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ نکلتے ہیں, تو وہ ساری تحقیقات اس وقت تک ہو رہی تھی. اب بات یہ آتی ہے کہ پھر سڈنلی ہوا کہ ہر چیز وہ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ گئی. ٹھنڈی اس لیے پڑ گئی تھی کہ جو ہے محور جو ہے وہ دوسرا ہو گیا تھا, نواز شریف صاحب کے اوپر تھا. تو یہ طریقہ کار جب بنائیں گے تو اگر جینوئن بھی کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ بھی, اس کا مطلب یہ کہ اس سے کرپشن اور بڑھے گی, کرپشن ختم نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ جس طرح سے کریں گے تو لوگوں کو دیکھا یہ غلط ہو رہی ہے, اور وہی وہ وکٹم بھی بن جاتے ہیں. سو ریئلی سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ پروسیس جو ہے اس کو فکس کرنا پڑے گا. اور جیسے زاہد صاحب نے بھی کہا کہ مخصوص وقت میں جب احتساب ہوتا ہے تو پھر اداروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر ضرور سوال اٹھتے ہیں کہ خاص وقت میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. اور جیسے عارفہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک کو مار پڑے دوسرا تماشا دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تماشا چلتا ہی رہے گا, پہلے ایک کی باری, پھر دوسرے کی, پھر تیسرے کی, پھر چوتھے کی. سسٹم کو ٹھیک کریں, اداروں کو مضبوط کریں, اور اپنے آپ کو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سیاسی مقدمات ہیں تو ان سے جان چھڑائیں اداروں کو مضبوط کر کے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد فیصلہ باد کا ذکر ہوگا.
وہاں پہ کیا صورتحال ہے، قومی اسمبلی کے 10 حلقے اور صوبائی اسمبلی کے 22 حلقے، کون آگے ہے اور کون پیچھے. چھوٹی سی بریک کے بعد عارف زید صاحب کو عارفہ نور کا انالیسس سنیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل آباد کے قومی اسمبلی کے 10 حلقے کیا صورتحال ہے. زید صاحب 2008 کے بعد پیپلز پارٹی یہاں پہ نظر نہیں آئی، اور اگرچہ اس بار 10 حلقوں کے اوپر ان کے 10 امیدوار ضرور موجود ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حالات جو پورے پنجاب میں فیصل آباد میں بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں NA101 کی، وہاں پہ عاصم نذیر صاحب ہیں جن کو نون لیگ کی حمایت، اور یہاں پہ نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں ہو. جو لاسٹ ٹائم جیتا تھا غلام رسول شاہی صاحب، اب ان کے صاحبزادے PTI کے ٹکٹ پہ، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے تھے لاسٹ ہلکے اس میں الیکشن میں. اب ان کے بیٹے جو ہے وہ بنیادی طور پہ PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح 102 کی اگر بات کریں تو طلال چودھری صاحب ہیں، نون لیگ کے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی جیتے تھے، اب کی بار بھی ہیں. نواب شیر وزیر کو ہیں وہاں سے PTI کے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ ٹف کمپٹیشن ان کو دیں گے. PPP میں میرے خیال میں پہلے یہ یا ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے بالکل تھے. نواب وزیر بہت مشہور PPP کے کنٹیسٹنٹ تھے. اور 103 پہ علی گوہر بلوچ صاحب ہیں نون لیگ کی طرف سے، سعد اللہ بلوچ ہیں، بلوچ برادری ایک ہی ہے. اور ایون کہ جو پیپلز پارٹی نے بھی ٹکٹ دیا وہ بھی شہادت خان بلوچ ہیں، تینوں ایک ہی برادری سے، اور کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے جہاں پہ بھی PTI کا اور نون لیگ کا. شہباز کوئی بابر صاحب ہیں، نون لیگ کے ہیں، 104 کے اوپر، اور لاسٹ ٹائم بھی یہ جیتے تھے الیکشن جہاں سے. یہاں پہ سردار دلدار چیمہ صاحب آئے ہیں PTI کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ٹف کمپٹیشن دیں گے وہ بھی ان کو. اور اگر ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں 105 کی بات کریں تو میاں فاروق صاحب ہیں نون لیگ کی طرف سے، ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. نون لیگ لاسٹ ایئر بھی یہاں سے بالکل الیکشن جیتی تھی. رانا توصیف احمد صاحب ہیں یہاں پہ، جو توصیف آصف صاحب بھی PTI کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں. 106 پہ صورتحال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں پہ. اور ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ PTI کی طرف سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم یہ نون لیگ کی طرف سے میرے خیال میں یہاں پہ تھے، اب وہ پارٹی چھوڑ کے اس طرف آ گئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے تگڑے کے کینڈیڈیٹ ہیں، بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اگلے حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا چل رہی ہے وہاں پہ. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. انفیکٹ ہم آگے بات کرتے زید صاحب 107 میں بھی صورتحال کچھ اس طرح کے. اکرم انصاری صاحب ہیں نون لیگ کی طرف سے، شیخ خرم شہزاد صاحب ہیں PTI کی طرف سے مضبوط امیدوار کے طور پہ جانے جاتے ہیں. 108 پہ عابد شیر علی صاحب، پچھلے اس میں بھی وہ الیکشن جیتے تھے، وفاقی وزیر بھی رہے، وزیر مملکت رہے ہیں. فاروق جٹ صاحب، فاروق حبیب صاحب ہیں PTI کی طرف سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ عابد شیر علی صاحب مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اپنی سیٹ نکال لیں گے، تو نون لیگ کو اس حلقے میں خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی پاپولر فگر ہے وہاں کے. وہ کہہ رہے ہیں 109 پہ صورتحال یہ ہے کہ میاں عبد المنان صاحب نون لیگ کے الیکشن جیتے تھے وہ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ ان سے بڑا گلہ کر رہے ہیں کہ جی کم شم کوئی نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض اللہ کموکا صاحب ہیں کوئی PTI کی طرف سے، بڑے پاپولر آدمی ہیں وہاں پہ، چھوٹے موٹے لوگوں کے کام بھی کرتے، تو کہتے تگڑا مقابلہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اپسیٹ ہو جائے یہاں پہ. 110 پہ رانا افضل صاحب ہیں، وزیر مملکت، بڑے خزانہ رہے ہیں اور لاسٹ اس میں الیکشن میں بھی جیتے تھے. اور راجہ ریاض صاحب اسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، PTI میں گئے، کامیاب رہے، ٹکٹ مل گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے بہت لوگ ذرا میاں منان صاحب سے ناراض ہیں، گئے نہیں حلقے میں. رانا افضل کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گئے نہیں ہیں، کوئی کام ہوئے نہیں ہیں، لوگوں سے ملے بھی نہیں ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ یہاں پہ بھی گڑبڑ. پچھلی دفعہ جب اس میں PMLN نے یہ جیتی تھی، جس کو کہتے ہیں نا، وہاں سویپ کر لیا تھا 10 کے 10 بالکل. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ چونکہ PTI کے پاس کینڈیڈیٹ تھے، ینگ تھے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان ایکسپیرینس الیکٹیبلس نہیں تھے.
تو اس وجہ سے بھی ان کو زیادہ شکست ہوئی تھی، اور اس میں پیپلز پارٹی کا تو بالکل ہی صاف ہو گیا تھا۔ لیکن ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، ہم تو صرف بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے، اس میں ایک اور بات ہے، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو بالکل ووٹ نہ ملے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس میں ہر حلقے میں لبیک پارٹی کے کھڑا ہوا ہے، ایم ایم اے کی پارٹی، ایم ایم اے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ پہ لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر کی تحریک مسلم لیگ ایک اور نام سے الیکشن لڑ رہی ہے، اللہ اکبر تحریک کے نام سے، تو اس میں یہ جو ہے یہ فیکٹر ہم نہیں کر رہے ہیں، سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کو سارا محور بن کے آتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، ٹھیک ہے یہ یعنی ان کا مقابلہ تو ہے، لیکن ان کے مقابلے پہ جو اثر انداز ہو سکتی ہے دونوں میں، وہ یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ یہ جماعتیں جن کا مذہبی ووٹ ہوگا وہ کتنی متاثر کریں گی کس پارٹی کو، اور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی سیٹ نہ جیتے۔ ہاں، اس میں صرف ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ پی 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 کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو وائپ آؤٹ تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جو 2013 کا الیکشن تھا، سوائے ایک سیٹ پہ پی 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 جو تھی وہ رنرز اپ پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اور جو آپ بات کریں نا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ بالکل ان ایکسپیرینس تھے، یہ تھے، مگر میں نوٹ کری تھی وہ تقریباً کوئی 5 سیٹس کے اوپر رنر اپ پوزیشن جو تھی وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی تھی، اور ایک آدھ جو بچ گئی تھی وہ پی ایم ایل کیو کا کینڈیڈیٹ تھا۔ سو کافی لگتا ہے کہ فیصل آباد کے اندر سچویشن تبدیل ہو گئی تھی پچھلے الیکشن پہ، اگر اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں۔ اچھا، اور ایک دوسری بات یہ کہ کلیئرلی پی ایم ایل این کے لیے بھی فیصل آباد بہت اہم ہے، کیونکہ جو ان کی آخری کیبنٹ تھی اس کے اندر 3 لوگ صرف اس ڈسٹرکٹ کے تھے، عابد شیر علی تو شروع سے تھے، رانا افضال اور طلال چودھری وہ بھی بن گئے تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ بھی فل فیڈرل منسٹر تھے، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں ان کا بہت رول ہے۔ سو کلیئرلی یہ جو ایز اے ڈسٹرکٹ ہے یہ پی ایم ایل این کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کو یہاں سے دینا۔ عابد شیر علی کا تو یہ، لیکن زاہد صاحب جو آپ بات کر رہے تھے، وہ صوبائی اسمبلی پہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں رانا ثناء اللہ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا عابد شیر علی اور ثناء اللہ کے، آپ نے پوچھا نا کہ ثناء اللہ کا کیا ہوگا، مجھے ایک لوگ اس کو بھی تھوڑا سا نظر میں رکھیں کہ ان کے درمیان جو ایک لحاظ سے لڑائی ہے وہ بہت شیر علی اور رانا ثناء اللہ کا، تو وہ بھی ایک حد تک اثر انداز ہو چکی ہے، ہم نے الیکشن میں اتنی زیادہ مخالفت ہے کہ وہ دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کسی انٹرویو میں رانا ثناء اللہ، رانا سے ایک یہ میں خیال 24 کے جو ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کو نشر کیا گیا تھا نہیں، ثناء اللہ نے خود کہا تھا کہ جو ہے 3 سیٹیں ہم ہار سکتے ہیں، جب 10 میں سے 3 ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ تعداد بھی ہو سکتی ہے پھر۔ لیکن وہ جو آپ جیسا بات کر رہے تھے کہ جو ریلیجیس پارٹیز بھی اس وقت میدان میں ہیں، کیا اگر ہم ختم نبوت کے ایشو کو دیکھ لیں تو اس وقت اگر کوئی ناراض لوگ ہیں تو وہ کس طرف جائیں گے؟ ووٹ بینک کس کا کم ہوگا، نون لیگ کا یا کسی اور کو ڈینٹ پڑے گا؟ اگر ہم اس ایشو کو دیکھیں تو وہاں پہ جو نون لیگ کا جو ناراض ووٹر ہے اس معاملے پہ وہ جائے گا یا ادھر بھی نہیں جائے گا، کسی اور پارٹی کی طرف چلا جائے گا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ 3 گروپ ہیں فرسٹ کی ریلیجیس، اس میں تو ایک تو ڈیوائیڈ ان کے درمیان ہو جائیں گے جو کہ ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لبیک پارٹی نے جو ہے جس نعرے کو ایکسپلائٹ کیا ہے اس سے ان کو ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ مل سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر پی ایم ایل این پہ زیادہ پڑے گا یقینی طور پہ۔ دیکھنا یہ ہے، اب 10 حلقے ہیں، لاسٹ ٹائم 10 کے 10 حلقے نون لیگ کی جھولی میں آگے گرے تھے، لیکن اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ بڑا سخت مقابلہ ہے، اور جیسے زید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خود رانا ثناء اللہ صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 3 حلقوں میں شکست ہو سکتی ہے تو شاید کہیں اس سے بات آگے بھی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔